बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद के दिन ये दूसरा व्लॉग आपको बर्दाश्त करना होगा और मैं चाहूँगा कि ईद के दिन आपकी मसरूफ़ियात में किसी न किसी बहाने में भी मौजूद रहूँ। उम्मीद है आपकी दुआएं इसके बदले में मेरे साथ रहेंगी और इंशाअल्लाह हम ईद की इन खुशियों में आपके लिए भी दुआ करूँगी। आज के व्लॉग का मौजू जो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो मुमकिना एपीसी है। इस एपीसी की एबीसी कहाँ से शुरू हुई और इसमें एक्स वाई जी कौन होगा और क्या इसका नतीजा निकलेगा, क्या हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और इसके बारे में पाकिस्तान की बड़ी जमातें और ख़ुद मेज़बान जमात के ख़यालात इस वक्त तक के क्या है, यही आज का हमारा मौजू है। पिछले दिनों जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक, जो एक गैर मामूली मुतहर्रिक और अदालत के माजी के एक रिमार्क्स के मुताबिक पाकिस्तान की अब तक की वाहिद वो शख्सियत हैं जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरे उतरने वाले हैं। गोया अदालती सतह पर गैर रस्मी तौर पर उनके लिए एक दयानत तो इमानत और सदाकत तो सियासत का एक सर्टिफिकेट है। उनकी सियासत अगरचे बहुत बाकी बड़ी जमातों के मुकाबले में वोटर्स की तवज्जो के हवाले से कमज़ोर है, लेकिन उनकी खिदमत और ख़ास तौर पे अल-खिदमत के हवाले से उनकी पाकिस्तान के उन इलाक़ों में जहाँ पर दूर दूर तक हुकूमती कारकर्दगी, नुमाइंदों और इक़दामात का कोई गुज़र नहीं होता, वहाँ भी उनकी अल-खिदमत के कारकुन और उनके जानिसार रज़ाकार पहुँचते हैं और ख़ास ज़लज़ले के मुतासरीन हों या सैलाब मुतासरीन या किसी और आफत ज़दगी का शिकार पाकिस्तानी अवाम बग़ैर इम्तियाज़ के हर एक को उनकी अल-खिदमत अपनी खिदमत पेश करती है। जमात इस्लामी को ये बात कह लीजिए कि एक तुर्रा इम्तियाज़ के तौर पर हासिल है। इसके अलावा वो वाहिद जमात मानी जाती है जिसमें इलेक्शन का रवाज रस्मी नहीं है बल्कि बाकायदा इलेक्शन होता है, और वो जमहूरियत की सिर्फ दावेदार नहीं है बहुत सारी दीगर और बड़ी बड़ी पार्टियों के मुकाबले में, बल्कि उसने अपने यहाँ जमहूरियत राइज भी कर रखी है। हाँ, उसकी कुछ खामियाँ और ख़राबियाँ भी हैं कि उसमें जागीरदार नहीं है और वो इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर सियासत नहीं करती है। इसलिए अक्सर बड़े पॉकेट्स में और ख़ास तौर पे देही माहौल में उसको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। एक और ख़राबी है, वो लिसानी तफरीक को भी नापसंद करती है। फ़िरका वारियत भी उसका पसंदीदा मैदान नहीं है, बल्कि वो फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ वाहिद ऐसी जमात है, मजहबी जमात होने के बावजूद, जो बबांग दखल बात करती है और फ़िरका वारियत के बजाय कौमी यकजहती की बात करती है, ताकि इत्तेहाद और यकजहती के साथ कौम आगे बढ़ सके और मुल्क तरक्की करे, आवाम को खुशहाली और सुकून मिल सके। अभी इन्हीं दिनों में उसी जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने मुल्क में बढ़े हुए बहरानी हालात में एक इनिशिएटिव लिया और मुज़ाकरात की दाग पे डाली। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी एक किसी नौयत का ऐलान किया था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कमेटी भी बनाई थी, जिस कमेटी ने शाहज़ैन बुगटी से लेकर मौलाना फजल रहमान तक मुलाकातें भी की हैं। इसके साथ ही लेकिन सिराजुल हक साहब ने अपनी इंतखाब के लिए और मुलाकातों के लिए जिन लोगों का पहले इंतखाब किया उनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PTI के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे। सिराजुल हक साहब की इस कोशिश को बज़ाहिर काफ़ी पजीराई मिली है और तो और अदालत उस्मा ने भी उनकी इस काविश की तहसीन की है और उन्हें बड़ा पसंद किया है, लेकिन इसके अमली असरात और समरात क्या होते हैं उस बारे में अभी बहुत सारे इफ़ एंड बट्स मौजूद हैं। ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, नताइज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, APC मुमकिन होगी या नहीं होगी, और क्या APC में बड़ी जमातें आ सकेंगी या नहीं आएंगी, इन बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ उस अदालती समाअत का भी बड़ा दखल होगा जो आइंदा दिनों फिर एक बार ईद की छुट्टियों के बाद सजने वाली है, जिसमें
نہ صرف عدالت نے ایک بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے بلکہ اسے اس قانون کا بھی سامنا ہوگا جو پارلیمان نے حال ہی میں منظور کیا ہے، اور وہ براہ راست چیف جسٹس اور ان کے کیمپ کے ججوں پر خاص طور پر اثر انداز ہونے جا رہا ہے۔ یہ چیف جسٹس کے اختیارات کا پورے سپریم کورٹ کو منتقل کر دیا جانا ہے۔ یقینی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو کس طرح چلنا ہے، کیسے چلایا جانا ہے، اس میں ایک طویل عرصے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی رائے کو زیادہ دخل حاصل ہوا کرتا تھا، لیکن حکومت نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار کے اس معاملے میں بے اختیار دیکھا جائے اور ان کا یہ اختیار تقسیم کر دیا جائے، تاکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کبھی بھی حکومت کے لیے یا کسی حکومتی شخصیت کے لیے چیلنج نہ بن سکے، اور خاص طور پہ ایسا چیف جسٹس جو تھوڑی اپنی رائے رکھتا ہو اور حکومت کے خلاف فیصلے دینے کا رجحان ظاہر کر چکا ہو ماضی میں کسی اپنے فیصلے کے ذریعے، یا اس سے آئندہ ایسا احتمال ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ماضی میں بھی موجودہ حکومت کے اہم قائدین کو کچھ شکوک و شبہات اور کچھ تشویش پریشانی رہی ہے، اور اب آئندہ دنوں بھی انہیں اس طرح کا ایک خطرہ لاحق ہے۔ اگرچہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے اپنے ہی پارٹی کے ایک سابق اور مرحوم رہنما پرویز ملک کے اہل خانہ کے ساتھ پچھلے 3-4 ماہ میں بڑا قریبی رابطہ رکھا، اور ان کو لندن بھی بلایا جاتا رہا، وہ لندن کی یاترا بھی کرتے رہے، پاکستان میں بھی انہیں پورا پروٹوکول ملتا رہا پارٹی قیادت کی طرف سے، پارٹی عہدیداروں کی طرف سے، کہ ان کا ایک تعلق اور رشتہ داری جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ہے، تاکہ وہ اگر کہیں استعمال میں آ سکتے ہوں، کہیں بروئے کار آ سکتے ہوں، تو نواز شریف صاحب کے خاندان اور مسلم لیگ نواز کے قائدین کی بچاؤ تحریک میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ لیکن اس میں وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا، یا ان میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چیف جسٹس کے سامنے اس طرح کی کوئی سفارش کر سکیں۔ ایک کوشش تھی جو ناکام ہوئی، اور اسی کے بعد معاملات جو ہیں وہ زیادہ بگڑ گئے، اور حکومت نے عدلیہ کے کور میں سپریم کورٹ پر ایک طرح سے یلغار کر دی، جس کا ایک نتیجہ پچھلے دنوں کی ایک لمبی چوڑی مہم، جس میں عدلیہ کے بارے میں میڈیا کی سطح پر، پارلیمان کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، قائدین کے بیانات اور تقریروں کی سطح پر ایک غم و غصے کا طوفان اور بھونچال سامنے آیا، اور پھر وہ بل بھی منظور کر لیا گیا، جسے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک مرتبہ پارلیمان کو واپس بھیج دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس پر ایک حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس حکم امتناعی کو بھی یقیناً تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ ایک ایسا بل جو ابھی قانون نہیں بنا، اس سے پہلے ہی اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کرنے کا کوئی قانونی جواز حکومتی ایوانوں کے مطابق نہیں تھا۔ یہ یاد رہے، یہ وہی ممکنہ قانون تھا اس وقت جس کے بارے میں آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کے 3 رکنی بینچ میں سے 2 جج حضرات نے اس مبینہ بل کی پوری طرح منظوری اور اس پر دستخط ہونے کے عمل سے بہت پہلے اس کا اثر لیا، اور نہ صرف اس کا اثر لیا بلکہ اس کی بنیاد پر اپنے ہی چیف جسٹس اور ان کے فاضل بینچ سے کہا کہ وہ اب از خود نوٹس کے تحت معاملات جو زیر سماعت ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں، اور انتظار کریں کہ جب تک یہ بل باقاعدہ قانون کی شکل اختیار نہیں کرتا، وہ اس طرح کی کسی سماعت میں نہ بیٹھیں اور اس طرح کا کوئی بینچ تشکیل نہ دیا جائے۔ گویا جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے زیر قیادت ایک بینچ نے اس ممکنہ آئین کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا تو اس کو ایک تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی بہت آگے بڑھ کر اس قانون کی منظوری سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی عملداری کے لیے کوشش کی، جو یقینی بات ہے کہ قابل ستائش نہیں کہی جا سکے گی۔ اگرچہ اس پر میڈیا نے بھی بات نہیں کی اور اس پر حکومت یا پارلیمان نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ آنے والے چیف جسٹس نے اتنی عجلت میں آگے بڑھ کر اس بل کی کیوں حمایت کی، حالانکہ اگلے دنوں میں سب سے پہلا نشانہ وہی بننے جائیں گے، اور انہی کے اختیارات جو ہیں
وہ تقسیم ہو کر پورے سپریم کورٹ کے ججوں میں یا ایک کمیٹی میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس تناظر میں سراج الحق صاحب کی مبینہ مجوزہ اے پی سی کا مستقبل کیا ہے اور اس کے بارے میں اے بی سی اور ایکس وائی زی کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ اہم سوال ہے اور بنیادی طور پر آج کے ویلاگ کا یہی موضوع تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اے پی سی کے اس آئیڈیا کو مسلم لیگ نواز کی قیادت اور خاص طور پہ وزیر اعظم یا میاں نواز شریف نے کس قدر پذیرائی دی ہے؟ ان کی پذیرائی کا درجہ کافی نیچے ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے میاں شہباز شریف یا مریم نواز کو بھیجنے کا بالکل فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی اپنے سیکرٹری جنرل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ سردار ایاز صادق اور سعد رفیق پر مبنی ایک کمیٹی جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ معاملات کو آگے بڑھائے گی اور جماعت اسلامی کی قیادت یا دوسری جماعتوں، اور اگر کوئی امکانی طور پر اے پی سی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی کمیٹی شرکت کرے گی۔ گویا جواب بھی نہیں دیا گیا اے پی سی یا حالات کی بہتری کے لیے ہونے والے امکانی مذاکرات کو، اور کوئی زیادہ اچھا ویلکم بھی نہیں کیا گیا۔ ہم اپنے ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف نے سراج الحق صاحب کی اس کوشش کو زیادہ پہلے دن سے پسند نہیں کیا۔ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کئی حوالوں سے آج کل ایک پیج پر ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور حکومت کے اندر رہتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں جماعتیں موجودہ حکمرانی کے دور میں خوب کہہ لیجیے کہ انجوائے کرنے والے مرحلے میں، اگرچہ انہیں عوام کی سطح سے کارکردگی کی وجہ سے کچھ لان تان کہہ لیں یا کچھ تان و تشنیع کہہ لیں یا کچھ رد عمل کا بھی سامنا ہے، اس کے باوجود دونوں کے ایک پیج میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ایک پالیسی جو میاں نواز شریف لندن بیٹھ کر دیتے ہیں وہی پالیسی مولانا فضل الرحمان، اور وہی بیان مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان یا اسلام آباد میں بیٹھ کر داغتے ہیں۔ میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان دونوں اے پی سی کے حق میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ مذاکرات کا ڈول ڈالنا بھی ان کو قبول نہیں ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان کا بڑا واضح موقف عمران خان اور ان کی پارٹی کے حوالے سے آ چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے۔ اصل بات ایک اور بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر لی تو جس بیانیے کو لے کر وہ پچھلے 1-1.5 سال سے چل رہے ہیں اس کی ہوا بالکل اسی طرح نکل جائے گی جس طرح میاں نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی اور بیانیے کی ہوا نکل چکی ہے۔ اس لیے فضل الرحمان صاحب ایک دھنی سیاستدان کے طور پر یہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ اگر پی ڈی ایم اور اس کے سربراہ یہ بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کمیٹی ایک ایسی بنائی ہے جو با اختیار کمیٹی کے زمرے میں شاید نہیں آتی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو پچھلے دنوں مذاکرات کی حمایت کے کریڈٹ کے ساتھ چلے آ رہے تھے، نے اچانک مذاکرات کو بندوق کی نوک پر کہنے کا جو بیانیہ جاری کیا ہے، اس کے بعد صاف نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس طرح کے مذاکرات کو بہت سنجیدہ نہیں لینا چاہتی۔ میں نے سراج الحق صاحب سے ان کی پارٹی کی اے پی سی کے سلسلے میں جو خیالات تھے وہ جاننے کی کوشش کی، تو سچی بات ہے کہ مجھے وہاں بھی بہت زیادہ اس بارے میں امید افزائی کا ماحول نظر نہیں آیا۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر اور ایک ایسے سٹیک ہولڈر کے طور پر اپنا موقف عدالت میں بھی دے چکے ہیں، اور ان لیڈروں سے بھی بیان کیا ہے کہ آپ نو ڈاؤٹ بڑی پارٹیاں ہیں، لیکن ہم بھی زبان رکھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا عام لوگوں کے ساتھ ان کی قسم پرسی اور بے بسی کے حالات میں براہ راست رابطہ رہتا ہے۔ ہم ان کے دردوں کو، غموں کو، دکھوں کو، زخموں کو دیکھتے ہیں اور ان پر مرہم رکھتے ہیں، اور ان کے مسائل کا مداوع بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتیں موجودہ اور پچھلی نہیں کر سکی ہیں، ہم ان کا حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری بات سنی جائے کہ ہم اس خاموش پاکستان کی اکثریت کی بات کرنا چاہتے ہیں جو ان حکومتوں اور ان سیاسی تقسیموں سے بالاتر ہے، لیکن مسائل سے بہت بری طرح پریشان ہے، اور یہ آبادی کوئی بہت تھوڑی آبادی نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی کوشش آگے بڑھے اور انتخابات
ایک ایسے انداز سے ہوں کہ وفاقی سطح کے یعنی قومی اسمبلی کے انتخابات بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی جلدی سے جلدی لیکن ایک ہی دن میں ہوں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جس میں ہم مولانا فضل الرحمان کے غصے کے ذاتی اور سیاسی ہونے پر بات کریں گے۔ فی امان اللہ۔